अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर है, और आज भी हम आपकी खिदमत आलिया में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शहर करबलाए मौला से खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज के दिन हम अपने प्रोग्राम ये करबला है कि किस नंबर 1013 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। 16 नवंबर 2022 ईस्वी है और 21 रबीउस्सानी और 1444 हिजरी है। मेरा प्रोग्राम ये करबला है। रोज़ाना आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर इब्तदान हमने शुरू जब किया तो इसके अंदर मैं तकरीर ही किया करता था। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र व मसाइब व फ़ज़ाइल व मुनासबत से ज़िक्र किया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेरी कलाम को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कलाम में शामिल किया गया, और फिर नुहा खां, मनकबत खां, शुअरा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, नुहा खां, जुमने, सोज़ सलाम खां, नात खां हज़रात को दावत दी गई, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में करबलाए मौला में हाज़िर होने वाले मेहमान भी शिरकत करने लगे। अभी हमारे चैनल की जो इमारत बैनुल हरमैन के बिल्कुल साथ थी, वो इमारत क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आ गई है और डिमोलिश हो रही है, और वो शामिल हो जाएगी सहने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में। इसी मुनासबत से हमारे इस प्रोग्राम को एक दूसरे स्टूडियो के अंदर आरियतन मुंतकिल किया गया है, आर्जी मुंतकिल किया गया है, और इंशाअल्लाह अभी एक हफ़्ते बाद, तकरीबन एक हफ़्ता होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम अब चैनल की ओरिजिनल इमारत में, ओरिजिनल स्टूडियो में मुंतकिल हो जाएगा। इसी वजह से प्रोग्राम के अंदर मेहमानों को दावत नहीं दी जा रही। जो दोस्तान मुलाहिज़ा कर रहे हैं उनसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ, जिन्हें मैं पहले दावत दे चुका था इन 2 हफ़्तों में मेहमानों को। कुछ के पोस्टर्स भी आमादा हो चुके थे। बहरहाल प्रोग्राम और वक्त की मजबूरी के तहत उन सबको फ़ेलन शरीक नहीं किया जा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए दुआएं हैं कि आप लोग जल्द दुआ करेंगे कि स्टूडियो दुरुस्त हो जाए, फिर हम आपको दोबारा दावत देंगे और आपके कलाम से, आपके ये पढ़े ज़िक्र से इंशाल्लाह महजूज़ होंगे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर आपकी आवाज़ को पहुँचाने की सआदत हासिल करेंगे। नया बनने वाला स्टूडियो बाबुल किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ये हरम का व्यू उसमें भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आप देखेंगे तो जी इंशाल्लाह आपका जी भी खुश होगा। बहरहाल आज के दिन हम पहुँचे थे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र में। कल जो हमने ज़िक्र किया था उसके अंदर हमारी बात पहुँची थी कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत के लिए क्यों आते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत के लिए क्यों आते हैं। अर्ज़ किया गया कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत के लिए हम इसलिए आते हैं क्योंकि इस ज़ियारत करने से, ज़ियारत के लिए आने से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत करने से आहिस्ता आहिस्ता हमारे इल्म और हमारी मार्फत के अंदर इजाफ़ा होता चला जाता है और इसमें तरक्की नसीब होती है। पहली बार की हुई ज़ियारत का कुछ और अंदाज़ होता है, दूसरी बार आई ज़ियारत का कुछ और अंदाज़ होता है। ये अलग बात है कि हम अपने ज़ाहिरी अंदाज़ को, जो कि हमारा इमोशनल कनेक्ट है, कंटेक्ट है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ, उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। होना भी चाहिए। इमोशन वहाँ पे ही कारगर होते हैं जहाँ पर दिल की रग़बत हो, दिल की चाहत हो और दिल की एक गांठ लगी हुई हो या दिल की गिरह लगी हुई हो, दिल का जोड़ लगा हुआ हो, दिल मिले हुए हों, वहाँ पर
ایموشنل تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ قوی جو ربط کہا گیا ہے وہ ایموشنل ربط کو کہا گیا ہے۔ جہاں پہ ایموشنل ربط ہوتا ہے وہاں پر دوری اور بے رغبتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایموشنل کنٹیکٹ ہے، اور ہم اسی بنیاد کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کی زیارت پر جب آتے ہیں تو ہم تلاش یہی کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت میں ہماری آنکھوں میں گریہ ہونا بھی چاہیے۔ کثیر و قلیل یہ ہماری ظاہری کیفیات و اطوار و عادات اور مجبوریاں اور مشکلات اور حالات کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ بہرحال جب بھی آئیں آنکھوں کے اندر آنسو ہونے چاہیے کچھ نہ کچھ، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی قبر مطہر پہ آئے ہوئے ہیں، گو کہ ہماری ملاقات اہل بیت علیہ السلام سے ہو رہی ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تسمعون کلامی و تردون جوابی، اس قسم کے جو جملات ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام کی زیارت میں اذن دخول کے اندر آتے ہیں، وہ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے ہی ہے کہ معصوم علیہ السلام ہمارے حال احوال سے بے بہرا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد یا غافل نہیں ہے۔ معصوم علیہ السلام سے پہ غفلت کی بات کہنا ہی اصل غفلت ہے۔ بہرحال تاکید جو زیارات کے لیے آئی وہ زیارت پر تاکید آنے کی اس لیے آئی کہ ہم معصوم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اطمینان رکھتے ہیں، اور یہ اطمینان، یقین اور مولا پر انحصار، بھروسہ ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے مولا کے پاس آئیں اور ان کے پاس آ کر معصوم علیہ السلام سے معرفت میں اضافے کا سبب حاصل کریں، معصوم علیہ السلام سے معرفت زیادہ پیدا کریں، معرفت ہم بڑھائیں۔ تو معرفت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو روایات میں بھی حاصل کرنے کے لیے لازم اور ملزوم قرار دیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے لیے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے ہی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، معصوم علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں معرفت کو بڑھانے کے لیے۔ یعنی توسل جب کرنے لگتے ہیں یہ معرفت بڑھی ہوئی ایک قسم ہی ہے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا باب یہی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے۔ لہذا معرفت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کافی ساری باتیں ہیں جو کہ ہم کتاب الکافی سے پڑھ رہے ہیں۔ کہا قال زرارہ نے کہا قلت لابی جعفر علیہ السلام، میں نے ابی جعفر علیہ السلام سے کہا اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبۃ علی جمیع الخلق، فقال علیہ السلام، پھر جو پہلا جملہ ہے پہلے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آگے بعد میں بڑھیں گے۔ کہا میں نے کہا ابی جعفر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، مجھے خبر دیجئے، بتائیے مجھے، میرے علم میں اضافہ کیجئے معرفت امام علیہ السلام کے بارے میں، کیا وہ واجب ہے تمام مخلوقات پر؟ فقال علیہ السلام، معصوم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الی الناس اجمعین رسولا وحجتا علی جمیع خلقہ فی ارضہ، فمن آمن باللہ وبمحمد رسول اللہ واتبعہ وصدقہ فإن معرفت الامام منا واجبۃ علیہ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے بتحقیق اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات کے اوپر رسول اور حجت بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوقات پر اپنی زمین میں، بس جو ان پر ایمان لائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اتباع کرے اور ان کی تصدیق کرے، پس بتحقیق اس پر معرفت امام جو کہ ہم میں سے امام ہے واجب ہے، اس شخص پر کہ ہم میں سے موجود امام کی معرفت حاصل کرے۔ پھر دوسری تاکید کے اندر معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم یہ اس کو طلب کرتے ہیں، ایک مرتبہ معرفت ہو جاتی ہے، جب ہم یہ طلب کرتے ہیں تو معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، طلب کرنے کے لیے ضروری ہے زیارت کریں،
زیارت کرنے سے ہمیں معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہم جب اس زیارت کو ملتزم ہو جاتے ہیں، لازم پکڑ لیتے ہیں، تو ہمیں خاص طور پر وہ زیارتیں جو کہ ہمیں معصورہ ملی ہیں، معصورہ سے مراد یہی ہے کہ جو ہمیں روایات میں زیارتیں ملی ہیں انہیں پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے مقدمہ واجب کے طور پر واجب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ معصوم علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ معصوم علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں گے تو اللہ کی معرفت ہوگی، معصوم علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں گے تو ہمارے عقل و شعور و ادراک میں اضافہ ہوگا، ہم معرفت ائمہ طاہرین علیہ السلام حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ اور جب ہم یہ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے الفاظوں کی بھی ضرورت ہے، جس طریقے سے دلی اور فکری عملی ضرورت ہے اسی طریقے سے ہمیں الفاظ کی بھی ضرورت ہے، اور ان الفاظ میں کیا ہی خوب ہے کہ ہم وہ زیارتیں پڑھیں جو روایات میں وارد ہوئی ہیں، جو روایات کے اندر زیارتیں آئی ہیں، ان کو پڑھنے سے ہمیں معرفت میں اضافے کا بہترین موقع ملتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ تو ہے کہ زیارت کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک واجب ہے، ہم سلام کر رہے ہیں، مولا پر درود پڑھ رہے ہیں، مولا سے توسل کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ان سے توسل کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ توسلات کر رہے ہیں یہ بھی ایک امر مہم ہے، یہ بھی معرفت کا ذریعہ ہے، لیکن توسل کرنے کے لیے الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کارگر ہیں، وہ تو لازمی کارگر ہیں، اور اگر وہ الفاظ ایسے الفاظ ہوں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود عنایت فرمائے ہوں تو یقیناً مزید بہتر ہو جاتی ہے ہماری زیارت۔ اسی لیے ہمیں وہ زیارتیں پڑھنی چاہیے جو معصومین علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، ماثور ہیں، اور جو روایت ہوئی ہیں انہیں پڑھیں گے تو وہ اس باب سے کہ ہم معرفت حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، وہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ مقدمہ ہو جاتے ہیں، تو لہذا وہ الفاظ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے صادر ہوئے مقدمہ واجب قرار پا جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عن جابر سے ہے قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام، میں جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ابا جعفر علیہ السلام سے سنا، یقول وہ فرماتے تھے انما یعرف اللہ عز وجل ویعبدہ من عرف اللہ وعرف امامہ منا اہل البیت علیہ السلام، بتحقیق وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اس کے امام کو جانتا ہے، وہ امام جو ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے، تاکیدیں دیکھ لیجیے کہ انما ایک مرتبہ آیا، یہ تاکید کے لیے آیا، کلمہ حسر ہے، تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور یہ جملہ جو لکھا جا رہا ہے یہ بھی جملہ فعلیہ مضارع، یہ بھی اسمیہ کے حکم کے اندر ہوا کرتا ہے، یہ بھی تاکید کے اندر آ رہا ہے۔ کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جانتا ہے اور وہ اس کی عبادت کرتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اور اللہ کے جاننے کے ساتھ یہ مائیت والی واو آ رہی ہے، امام کو بھی جانتا ہے، اس امام کو جو ہم اہل بیت علیہ السلام تھے، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ لازمی ہے۔ وَمَن لَا يَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعْرِفُ الْإِمَامَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ علیہم السلام فَإِنَّمَا يَعْرِفُ وَيَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ۔ دیکھیے پہلے تو جاننا ضروری تھا کہ اللہ کی عبادت کرتا وہ ہے جو کہ ائمہ کو جانتا ہے، پھر آگے مزید سخت جملے ہیں، فرمایا جو اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی امام علیہ السلام کو ہمارے اہل بیت علیہ السلام میں سے جانتا، جو ہم اللہ کو بھی نہیں جانتا، امام کو بھی ہم میں سے نہیں جانتا، پس بات تحقیق اس کے سوائے نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے اور عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی، یعنی اللہ کو جاننا بھی ضروری ہے، امام علیہ السلام کو بھی جاننا ضروری ہے، اگر انہیں نہیں جانتا تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور اس لطیف عبارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ معصوم علیہ السلام کی معرفت کے بغیر انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ان روایات سے ہم اگر دین حاصل کرتے ہیں، قرآن سے دین حاصل کرتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہماری عبادت محقق ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور جب ہماری زیارت مقدمہ بنتی ہے معرفت کا
جب ہم زیارت کرتے ہیں معرفت کے لیے، وہ ایک پیش خیمہ بنتی ہے، مقدمہ بنتی ہے، اور اس کا تکرار کرنا ہماری معرفت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، تو پس ہمیں لازم ہے، واجب ہے کہ زیارت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو انجام دیں، بجا لائیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی علماء نے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے، اس شخص کے اوپر جو مستطیع ہے، جو استطاعت رکھتا ہے۔ حج کے اندر بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں، زاد راہ ہو، استطاعت ہو، رستہ صاف ہو، اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ اخراجات وغیرہ رکھتا ہو، تو اس میں سے ایک استطاعت بھی شرط ہے، اسے مستطیع کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس مال اتنا ہو کہ زیارت کر سکے، مستطیع اسے کہا گیا ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے لازم ہے اور واجب قرار دیا ہے علماء نے۔ حدیثوں کی بات بعد میں ہوگی، پہلے علماء نے بھی واجب قرار دیا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک مرتبہ سال میں لازمی آئے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات کے اندر، مشکلوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، وہ زمانے آپ کو یاد ہوں گے، ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں، زبانیں کھینچ دی جاتی تھیں، ٹانگیں کاٹ دی جاتی تھیں۔ اس زمانے بھی علماء نے زیارت امام علیہ السلام سے منع نہیں کیا، اور کربلا کے اندر آنے کے لیے، معصوم علیہ السلام کی زیارت آنے کے لیے، بلکہ انہوں نے تشجیع کیا، شجعو، یعنی انہوں نے ہمت دلائی، حوصلہ دلایا کہ وہ آئیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئیں، مرتے ہیں مر جائیں، اس موت سے افضل موت کیا ہوگی جو طریق معصوم، زیارت معصوم علیہ السلام میں ہو جائے۔ لہذا معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے لوگوں کو ابھارا گیا، مائل کیا گیا، اکسایا کہوں تو یہ ایک تھوڑا سا شاید مناسب نہ ہو، لیکن مائل کیا گیا کہ وہ زیارت کے لیے آئیں، پھر معرفت امام کے لیے آئیں۔ اور اسی طریقے سے ابن قولوی نے اپنی کتاب کامل الزیارات کے اندر کافی ساری روایات لکھی ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے معرفت ائمہ طاہرین علیہ السلام سے متعلقہ زیارت کا کرنا لازم قرار دیا ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کا ایک قول ہم پڑھتے ہیں جس میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، انکم لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا ولا تعرفوا حتی تصدقوا ولا تصدقوا حتی تسلموا۔ معصوم امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتے جب تک معرفت حاصل نہ کریں، اور تم معرفت حاصل اس وقت تک نہیں کرو گے جب تک تم تصدیق نہیں کرو گے، اور جب تک تصدیق نہیں کرو گے جب تک تم تسلیم نہ کر لو۔ دیکھیں کتنا ربط بنایا ہے معصوم علیہ السلام نے۔ فرمایا کہ آپ صالح ہونا چاہتے ہیں تو معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کرنی ہے تو آپ کو تصدیق کرنی پڑے گی، تصدیق کرنی ہے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ پہلے آپ نے قبول کیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں آخر میں تسلیم ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تسلیم کیا تو معرفت ہے، معرفت حاصل کی، تسلیم کیا تو تصدیق ہے، تصدیق اس وقت ہوگی جب معرفت ہوگی، معرفت ہوگی تو ہی آپ صالح ہو جائیں گے۔ یعنی ہم جب معرفت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی ظاہری بات ہے ہم نے تسلیم کیا ہے تو ہم نے تصدیق کیا ہے، تصدیق کیا ہے تو ہم نے معصوم علیہ السلام کو جانا ہے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں پہلے تو سنا معصوم علیہ السلام کو، تسلیم کر لیا، تسلیم کر لیا، ہم نے معصوم علیہ السلام برحق ہیں، منصوص من اللہ ہیں، یہ ہماری تسلیم کرنا تھا۔ اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تصدیق کہاں پہ کرنی ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ و اشہد ان فاطمۃ الزہراء عصمۃ اللہ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، یہ ہماری تصدیق ہے۔ تصدیق کب قبول ہے؟ جب ہم معرفت حاصل کریں گے۔ معرفت صدیقہ ہیں، کیسی صدیقہ ہیں؟ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سچی ہیں، ایسی سچی ہیں کہ مباہلہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول کی تصدیق کے لیے وہ سخت مرحلہ، خدا نخواستہ اول نقل کر رہا ہوں، بہرحال الفاظ کو سمجھانے کے لیے بھی کبھی کبھار ایسی بات کی جاتی ہے۔ تو جب ہم کہیں گے کہ رسول کو سچا ثابت کرنے کے لیے ضرورت تھی، دیکھیں ظاہری طور پر تو سارے مسلمان ڈر گئے تھے نا،
ظاہری طور پر تو کفار بھی اس بات میں حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، مباہلہ جو ہو رہا تھا، مباہلے کے اندر گھبرا رہے تھے سب کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر کہہ دے کہ میں سچا ہوں اور رسول کی گواہی دینے کے لیے میرا گواہی دینا صحیح ہوگا اور میں رسول کے ساتھ جاؤں گا تصدیق کرنے والوں کے لیے، اور اگر رسول خدا مباہلہ کرتے ہیں تو عذاب بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں سچا ہوں اور مجھے اپنی سچائی پر یقین ہے۔ ان لوگوں کو جنہیں رسول کے زمانے میں اپنی سچائی پر یقین نہیں تھا، حیرت ہوتی ہے آج کے زمانے کے اندر لوگ اتنا بڑا سچا شمار کرتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا بافتنیاں بافی جاتی ہیں۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے، سچے ہیں، سچے رہیں گے، ہماری تصدیق ہے۔ اور ان کی سچائی کو ثابت جب کرنے کی بات آتی ہے تو خمسہ آل ابا علیہ السلام کے باقی افراد ہی رسول خدا کو سچا ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ حق کو ثابت کرنے کے لیے حق گو اور حق کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ باطل کے ذریعے سے حق کو ثابت کیا جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق کے ذریعے ہی حق کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نجران کے عیسائیوں کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہم سچے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو ایسے وہ اس وثوق اور یقین اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھے کہ انہیں گھبراہٹ نہیں تھی۔ جب مباہلہ ہوگا انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ کوئی عذاب آئے گا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم منصوص من اللہ ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈرنے والے ڈر کر بھاگ گئے تھے اس وقت بھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے مولا فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم صالحین نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم جان نہ لو۔ جانو گے کب؟ جب تم تصدیق کرو گے۔ تصدیق کب کرو گے؟ جب تم تسلیم کرو گے۔ تسلیم کریں گے، سر جھکائیں گے تو تصدیق کی بات آئے گی۔ تصدیق کی بات جب آئے گی تو اس کے بعد ہماری معرفت بڑھے گی، معرفت ہوگی، صالح ہو جائیں گے۔ اور اسی معنی صالح کے اوپر ہم ترکیز کریں گے، مرتکز ہوں گے۔ پھر معصوم علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن سبت علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیا فرمایا؟ انہو قال والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ دوبارہ میں پڑھ دوں، والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قسم کھاتا ہوں میری جان کی، وہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ ہمارے معرفت اور ہمارے حق کی معرفت حاصل نہیں کرے گا۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیارت کرنی ہے، زیارت کریں گے معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی تو ہمارا عمل قبول ہوگا۔ بات پہنچ گئی یہاں پر، صالح ہونے کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے؟ زیارت، تصدیق۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے تصدیق جب کر لینی ہے، ہم نے صالح ہونے کے لیے معرفت حاصل کرنی ہے، تصدیق کرنی ہے، تسلیم کرنا ہے، پھر ہم صالح ہو جائیں گے۔ صالح ہوتے کیا ہیں؟ اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں صالح ہونے کے لیے؟ صالح وہ شخص ہوتا ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں تم صالح نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم جان نہ لو۔ اور ہم مقام صالحین کو کس طریقے سے جان سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے بھی صالح ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اب دیکھیں، معصوم علیہ السلام جو مانگے اس کا مطلب مہم ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اس لیے انہی کے کیے ہوئے عمل کو ہمیں کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے، ہم دعائیں جو مانگتے کون سی دعائیں مانگتے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے پڑھ کر بتایا یا ہمیں تعلیم کیا کہ ہم اس طریقے سے پڑھیں، گو کہ ان کے لیے وہ دعائیں نہیں تھی، ہمارے لیے تعلیم کی۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے کافی ساری دعائیں اپنے لیے مانگی،
وہ جو دعائیں مانگی انبیاء علیہم نے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خاص ان کی ذات کے لیے مخصوص ہے کہ وہی مانگ سکتے ہیں اور انہی کے لیے ہے۔ اب دیکھیں مثلا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا تو نہیں مانگ سکتے نا کہ اے اللہ ہماری نسل کے اندر سے امام قرار دے دے، یہ صریحتاً ہم بھی جانتے ہیں، صراحتاً ہم جانتے ہیں یہ ہماری ذات اور اوقات سے، ہماری ذات اور اوقات سے بڑھ کر مقام ہے، اور یہ ہم طلب بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے روا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری اولاد کے اندر کوئی امام ہو جائے، کیونکہ امام مختص ہیں، ان کے نام بتائے گئے، ان کے شجرے بتائے گئے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے آشکار ہیں، 12 امام ہیں، واضح ہے۔ لہذا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی، وہ ہم اپنے لیے مانگ سکتے ہیں۔ وہ دعائیں ہم جب مانگیں گے تو ہمارے علم اور عقل کے اندر اور شعور کے اندر اضافہ ہوگا، جس میں سے ایک دعا جو ہے وہ یہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے لیے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے میرے لیے حکمت قرار دے، حکم قرار دے، ریاست قرار دے، اور مجھے صالحین کے اندر قرار دے دے۔ رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں قرار دے دے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام بھی دعا مانگتے ہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں، وفات پاؤں، تو مجھے مسلمان ہی دنیا سے اٹھانا۔ دیکھیں معصوم علیہ السلام تلقین بھی کر رہے ہیں، ہمیں علم بھی دے رہے ہیں، فرما بھی رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا زندگی کے اندر مسلمان ہونا اتنا بڑا کام نہیں ہے، ہمیں مرتے وقت بھی مسلمان رکھنا۔ اے اللہ ہماری زندگی کے اندر ہی مسلمان نہیں، ہمیں مرتے وقت بھی مسلمان رکھیو، اور جب ہمیں اٹھائیو اس وقت بھی مسلمان ہی معشور کیجیو۔ فرما رہے ہیں توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے مسلمان وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں ملحق قرار دے۔ اور معصوم علیہ السلام کی اس کلام سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جب بھی زیارت پر آئیں گے تو ہمیں تسلیم کا ثواب ملے گا، ہمیں تصدیق کا ثواب ملے گا، ہمیں معصوم علیہ السلام کے اوپر تصدیق کرنے کے ساتھ عرفان ملے گا، عرفان کے ساتھ ہم صالحین ہو جائیں گے۔ صالح کون ہوتے ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی تقاضا فرمایا کہ اللہ صالح کر دے، صالح ہونے کے لیے ہی ہم زیارت کرتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور صالح ہونے کے لیے ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم میں خشوع و خضوع کے ساتھ آنا ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ جب آئیں گے تو جناب اسحاق بن عمار نے کہا، جناب اسحاق بن عمار فرماتے ہیں کامل الزیارات کی 220 صفحہ اور باب 38 کی ہم روایت پڑھ رہے ہیں، جہاں پر کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یقول لیس نبی فی السماوات الا ویسأل اللہ تعالی ان یأذن لهم فی زیارت الحسین علیہ السلام ففوج ينزل وفوج یصعد۔ انبیاء علیہ السلام میں سے سب نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا تقاضا کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آسمان میں فوج ملائکہ جا رہی ہے، اور فوج ملائکہ ہی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اتر رہی ہے۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، آخری وقت میں اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت خیر اور خوبی کے ساتھ تمام ہو۔ آئیے مل کر مولا کے ظہور کی دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan